बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की पीठ में छुरा किसने घोंपा है, अभी थोड़ी देर बाद आगे जाकर इस सवाल की बात करेंगे और साथ ही कुछ बहुत अहम मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। उमर डार की भी बात करेंगे, शुएब शाहीन साहब की भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम साल के पहले दिन मेरे ही कबील के दो बड़ों की जानिब से माजरत के साथ मगर मौजूदा हालात पर, सियासत पर, सहाफत पर, मुस्तकबिल की सियासत पर एक दो अदद हमले किए गए हैं, इनकी बात करेंगे। मगर सबसे पहले जो है आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। और अब इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपने वाली बात में थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एक चीज़ हमें ज़रूर देखने की है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, डिफाइनिंग मोमेंट, हम गुज़श्ता कुछ दिनों से बार बार सुन रहे हैं, इस डिफाइनिंग मोमेंट में कुछ वारदातें बहुत बारीक अंदाज में डाली जा रही हैं। साल के पहले दिन अंसार अब्बासी साहब ने और सोहेल वड़ाई साहब ने क्या किया है, ये मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। अंसार अब्बासी साहब के कॉलम का एक सिलेक्ट हिस्सा है, थोड़ी सी तवील हो सकती है वीडियो, देखिएगा जरूर, क्योंकि आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अहम मालूमात और बहुत अहम चीजें हैं। एनालाइज करते हैं इसको। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, ये राय आम सुनने में मिल रही है कि जिन हालात में और जिस अंदाज में इंतखाबात कराए जा रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो इससे मुआशी अदम इस्तेहकाम भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ इस वक्त इस्तेहकाम नहीं है, इस अंदाज में इलेक्शन होंगे तो बढ़ेगा, ये अंसार अब्बासी साहब कहते हैं। इस वक्त हमारे सामने इंतखाबात के हवाले से दो सूरतें नजर आ रही हैं। अगर इंतखाबात, अब सुनिए जुमला सुनिएगा, अगर इंतखाबात साफ शफाफ अंदाज में करवाए जाते हैं तो मुमकिन तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे। इंतखाबात साफ शफाफ अंदाज में करवाए जाएंगे तो 9 मई वाले इंतखाबात में आ जाएंगे। इमरान खान का इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत में आना तय है, ये इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन मान रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा इंजीनियर्ड इंतखाबात होंगे अगर आजादाना, इस वक्त मौजूदा अंदाज में आजादाना करवाए जाते हैं। आजादाना को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है कि अगर मौजूदा अंदाज में इंजीनियर्ड आजादाना इंतखाबात करवाए जाते हैं, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं। फिर वो कहते हैं जिसमें अक्सरियत को अकलियत और अकलियत को अक्सरियत में बदल दिया जाएगा। यानी मुझे भी मान रहे हैं कि अक्सरियत इमरान खान की है और इमरान खान के मुखालिफिन की, नून की, पीपी की, इन लोगों की अकलियत है, ये भी मान रहे हैं। आगे जाकर वो क्या लिखते हैं, 9 मई वाले कौन है, उन्होंने किस पर हमला किया था, वो कैसा और उसके खिलाफ किसके खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे, वो किस इदारे को अप्रैल 2022 से जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ अपने निशाने पर रखे हुए हैं। इन सवालों के जवाब सबको मालूम है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि उनकी जमात की क़यादत का फैसला है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी से ना कोई इंतकाम लेंगे और ना ही किसी इदारे से लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है कि इमरान खान का भी यही फैसला हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जीतने की सूरत में फौरी तौर पर पीटीआई का सोशल मीडिया क्या ट्रेंड चलाएगा। अब हम नजूमी बन चुके, और नजूमी बन के हम ये बताएंगे कि ये तो होगा, बयानात भी याद दिलाए जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया भी कहेगा, इमरान खान ने जो दावे किए थे वो भी उनको याद दिलाए जाएंगे, और ये सब कुछ होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या तहरीक इंसाफ और इमरान खान को उनका फौज और फौज की क़यादत से मुतालिक माजी का एक एक बयान और इल्ज़ाम याद नहीं दिलाएंगे। ये अंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू आपको याद है, कौन करता रहा है फौजी टोला, मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे। ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में खड़े होकर, आजकल बच्चे भी सोशल मीडिया पर आकर दो जुमले लिखते हैं तो ख्वाजा साहब उनके ऊपर अपनी राय देते। ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में खड़े होकर 48 हार गए, 65 हार गए, 71 हार गए, कारगिल हार गए, ये बातें करते थे। हमारी हड्डियों से नोच के खा गए, ये बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने की है। तो अंसार अब्बासी साहब अगर आपको लिखना है तो ये तमाम बातें लिखी है, और ये तमाम बातें जब आप कहते हैं भुला दी जाए तो ये तमाम बातें भुलाई गई हैं। एक तैयारा जिसमें 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार हैं, उसको उतारने की इजाजत नहीं मिल रही, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, या वो पाकिस्तान से बाहर जाता है, इजाजत नहीं मिलती, क्या होगा उन लोगों का आपको अंदाजा है? क्या मुमकिन था उसके नतीजे में आपको अंदाजा है? तो हमारे यहाँ ये तमाम चीजें हुई हैं। जिस पर आप एतराज कर रहे हैं वो हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर हमला आप भूल गए, बनफ्से नफीस अपनी मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ ने करवाया था। इमरान खान का उस रोज क्या हुआ था
یہاں سے ایسے پکڑ کے ایک سابق وزیر اعظم کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا تھا. 9 مئی اس کے بعد ہوا تھا. غلط تھا، غلط تھا، غلط تھا، بالکل غلط تھا، لیکن 9 مئی اس کے بعد ہوا تھا. تو آپ وہ شیشے توڑنے کو، گریبان پکڑنے کو، گھسیٹ کے لے جانے کو، ویل چیئر سے اٹھا کر گرفتار کرنے کو آپ مائنس کر دیتے. آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، بالکل کیجئے، بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن میں پھر آپ کو یہ چیزیں یاد دلانے پر مجبور ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے 9 مئی کیا وہ قابل مذمت نہیں ہے، قابل نفرت ہے، بالکل قابل نفرت ہے. مگر ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ہر حال میں یاد رکھنی چاہیے، کہ جو اس روز ہوا وہ بعد میں ہوا تھا. اور ہم نے اب آج کل کیا دیکھا، RO کے دفتر میں لوگ نہیں پہنچ پاتے، اسلام آباد میں لوگ نہیں پہنچ پائے تھے. تو 9 مئی والے لوگوں کو روکا جا سکتا تھا. پولیس کی ناکامی ہے، نگراں حکومت نے اس میں کیا کیا، اس وقت کی حکومت نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو ایسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سر عباسی صاحب، ایسے دیکھیں گے تو نہیں چلے گا. آپ خود مان رہے ہیں کہ عمران خان انتخابات کے نتیجے میں حکومت بنانے جا رہا ہے، لیکن آپ ریاست کو، اداروں کو، سب کو ایک خوف دلانے والی پکچر مسلسل پینٹ کریں گے. یہی کچھ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے. کہتے ہیں کیچ 22 یہ ہے کہ آپ کھلاڑی خان کو ریلیف دیتے. سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے جس میں قاضی منیر بن کے وہ قاضی فائز عیسیٰ سے مخاطب ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ خان کھلاڑی کو ریلیف دیتے، حتیٰ کہ اسے رہا کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع بھی دے دیتے، تو وہ اقتدار میں بھی آ جاتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی فوج سے لڑائی ہوگی، عدلیہ سے کشمکش ہوگی، میڈیا سے وہ بدلے لے گا، مخالف سیاستدانوں کو پھر جیل بھیجے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا چاہتے ہیں، مگر آپ کے فیصلے ریاست کو اسی طرف دھکیل رہے ہیں. مجھے علم ہے کہ آپ کہیں گے کہ آئین اور جمہوریت اہم ہیں، ماضی کے ججوں نے بھی یہی غلطی کی اور آج قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے. سہیل وڑائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب آئین کے مطابق فیصلے دے سکتے ہیں، مگر دینے نہیں چاہیے کیونکہ نتائج بھگت رہے ہیں ہم. مگر آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں، یعنی قاضی منیر، جج منیر کہتے ہیں اگر میں نظر ضرورت کو مد نظر نہ رکھتا تو فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو جاتی. اب ایک بار پھر ڈرا رہے ہیں فوج اور عدلیہ کی لڑائی سے سہیل وڑائی صاحب. اور آگے سہیل وڑائی صاححب کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ پر ٹینک چڑھا دیے جاتے. جنرل ضیاء الحق دور کے چیف الیکشن کمیشن جسٹس S.A. نصرت، جنہوں نے ریفرنڈم اور 1985 کا غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا، وہ بھی ہماری کالونی میں رہتے ہیں، یعنی اوپر عالم ارواح میں. وہ کہتے ہیں اگر ججز مارشل لاء کو جائز قرار نہ دیتے، ریفرنڈم میں جنرل ضیاء کو نہ جتواتے، تو فوجی ٹینک سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے. آپ کو خط لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں. اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے PCO آ گیا یا مارشل لاء لگ گیا تو کل کنا آپ ہی کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے اگر آئین کے مطابق فیصلہ دیا تو سہیل وڑائی صاحب کے مطابق مارشل لاء لگ جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کو ریلیف دیں گے، ریلیف ہوگا آئین کے مطابق، لیکن سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ مارشل لاء لگ جائے گا. ایک، عمران خان کو ریلیف نہ دو، آئین کے مطابق کام نہ کرو، کیونکہ ایسا کرو گے تو مارشل لاء لگ جائے گا. یہ ہمارے ہاں صحافت کے اساتذہ، صحافت کے سینئر اور اس پوری صورتحال پہ سب سے مستند کمنٹری کرنے والے جو لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کی رائے ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت کیا جا رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ججز کی رائے دوسری ہے، ہم ریاست کے مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں. سیاستدان اور جمہوری وکلا یا آزاد میڈیا ہمیں لاکھ برا بلا کہیں، تاریخ میں ہمارا نام چاہے سیاہ حروف میں لکھا جائے، یعنی قاضی فائز صاحب کو کہا جا رہا ہے بھلے کالے لفظوں میں آپ کا نام لکھا جائے، لیکن آپ کو کرنا یہی ہے. مگر ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی. اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ریاست کو کچھ ہوا یا جمہوری بساط لپیٹ دی گئی، سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوری ہو رہا ہے، تو کیا آپ اس کی ذمہ داری سے بچ پائیں گے؟ یہ سہیل وڑائی صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک اوپینین لکھ کر رستہ دکھانے کی کوشش کی ہے. یہ ہمارے ہاں جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن لوگ ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے حامد میر صاحب پر جب کبھی تنقید کی، سینئر ہیں، سلیم صافی صاحب سینئر ہیں، سہیل وڑائی صاحب اور سینئر ہیں، انصر عباسی صاحب سینئر ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ اپنے فن کے استاد لوگ ہیں. فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو میں اس فکری اختلاف کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں. کل بھی اگر میں کسی بات کو قابل ستائش بھی قرار دوں گا تو اس قابل ستائش بات کو قابل ستائش کہوں گا.
تو یہ میرا ان سے فکری اختلاف ہے کہ آپ غیر جمہوری رویوں کو، غیر جمہوری طریقوں کو اس وقت پروان چڑھا رہے ہیں جو کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا، اور کن حالات میں پروان چڑھا رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے، کن حالات میں آپ پروان چڑھا رہے ہیں۔ جمشید دستی کے آنسو دیکھے آپ نے، رونا دیکھا ہے، آیات قرآنی پڑھ کے یہ بتانا دیکھا ہے کہ میری گھر میں گھسے سی ٹی ڈی والے، ایجنسیوں والے، اور گھر میں گھس کر دروازے توڑ پھوڑ کر کے میری بیوی کو بے لباس کیا، بے لباس کر کے اس پہ تشدد کیا، کیمرے لے گئے، موبائل لے گئے، مختلف چیزیں لے گئے، کئی گھنٹے رہے، مار پیٹ کی، اور وہ شخص کانپ رہا ہے، رو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے کہتا ہے بٹھا دو ان کو، گالیاں دیتا ہے زرداری کو، نواز شریف کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے بٹھاؤ ان کو بٹھا دو، ہمیں بچا لو، ہمارے ساتھ یہ مت کرو۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم انتخابات مانگ رہے ہیں، صاف شفاف انتخابات مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ 2 مقدمے ہیں، ایک میں ضمانت، ایک میں انٹرم ریلیف، یہ میں نے حاصل کیا ہوا ہے، پھر بھی میں روپوش ہوں اور میرے گھر پہ یہ کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ ہاتھ جوڑتا ہے بلکتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکیاں لے کر، وہ قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتا ہے کہ انصاف دیجیے۔ ہمارے ہاں از خود نوٹس اس معاملے پر، یہ کسی بھی جگہ ہوتا تو ہو جاتا، کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ ہمارے ہاں وہ شخص جس کے ساتھ اس نے بتایا کہ اس کی اہلیہ کی ایک ویڈیو اس کو بھیجی گئی، اس کی بیٹی بتا رہی ہے، یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہ شخص اس وقت روپوش ہے۔ اس شخص نے ایک کام ضرور کیا تھا کہ اس نے ہمارے اس ملک میں طاقتوروں کو للکارا تھا، اور للکارتے ہوئے ایک آدھ غلط لفظ بھی اس نے ضرور کہا تھا، میں اعظم سواتی کی بات کروں، لیکن وہ روتا رہا۔ یہی آج کچھ جمشید دستی کر رہا ہے، جمشید دستی رو رہا ہے۔ کل میں نے اعظم سواتی کو انصاف ملتے ہوئے نہیں دیکھا، آج مجھے یہ ڈر ہے کہ جمشید دستی کو، اس کے آنسوؤں کو، اس کی بیوی کو، اس ظلم کو ہم انصاف کے کٹہرے پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے، ہم انصاف ملتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ یہ مجھے خدشہ ہے، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے سامنے ہے۔ مسلسل مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے سینئر ترین صحافی یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اگر انصاف کے مطابق ہوگا تو یہ ہوگا، لیکن اگر آپ انصاف کے مطابق نہیں کریں گے تو آپ ریاست کی مدد کر دیں گے۔ یہ ہمارے ہاں اس وقت ایک رائے آ رہی ہے، ایک عجیب مذاق ہے، اور یہ مذاق جاری ہے۔ اس صورتحال میں ایک اور کام ہوا، شعیب شاہین صاحب، آج پاکستان تحریک انصاف کا کیس لگا ہوا نہیں تھا، لیکن شعیب شاہین صاحب پہنچے عدالت میں، اور انہوں نے پہنچ کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں انٹری دے کر کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آج آپ کو سنیں گے۔ ان کا کیس نہیں لگا ہوا تھا، ان سے کہا گیا آپ کو سنیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور اس کے بعد شعیب شاہین صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ جانا تھا اپنے بائیو میٹرک کے سلسلے میں، وہاں گئے، وہاں سے واپس آئے، اور پھر جو لوگوں نے بتایا وہ بڑا حیران کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وقفے کے بعد ان کو سننے کے لیے تیار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، عدالت نے اپنے روٹین کے مقدمات نمٹا دیے، شعیب شاہین صاحب کو عدالت کی نظریں ڈھونڈ رہی تھیں، مگر شعیب شاہین صاحب نہیں تھے۔ باہر نکلے تو دیکھا یوٹیوبرز سے شعیب شاہین صاحب بات کر رہے تھے، انٹرویو دے رہے تھے، یہ شعیب شاہین صاحب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک صحافی نے کہا کہ سر آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ وہ پھر اس کے بعد یاد دلانے پہ اندر گئے ہیں، اور چیف جسٹس اندر انتظار کر رہے تھے۔ شعیب شاہین صاحب اندر نہیں گئے۔ جب اندر نہیں گئے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوئی، اور اس کے بعد عدالت اٹھ کر چلی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو اس پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدیق جان، جن کی رائے اس معاملے میں بڑی مقدم اور معلومات اور مقدم ہے، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عمران خان کو وہ نقصان پہنچائے گی کہ جو سب مخالفین مل کر نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے پرسوں لکھا تھا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے جاری نہیں کی اور وہ اب تک جاری نہیں کر سکے۔ یہ آج کمرہ عدالت میں ایک وکیل نہیں تھا جب الیکشن کے حوالے سے بات سنی جانی تھی۔ 70% وکلاء اپنے الیکشن اور ٹکٹ پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جماعت کے 70% وکلاء نے اپنے الیکشن پر فوکس کیا ہوا ہے۔ وکلاء کا الیکشن لڑنا ایک سیاسی حکمت عملی ہے، بالکل لڑیں، تو پھر کیسز کے لیے فیس دے کر پروفیشنل وکلاء انگیج کیوں نہیں کر لیتے؟ اب صدیق کیا بتاتے ہیں، سنتے جائیے۔ کس ڈی سی اور اے سی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ آپ نہیں بتا سکے، کیونکہ ڈی سی اور اے سی بطور آر او اور اسسٹنٹ آر او لگائے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے مطابق ان سب کو کچھ عرصہ پہلے چیلنج کیا گیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو تحریری رپورٹ شائع کرنی چاہیے تھی، الیکشن کمیشن نے کیسے جھوٹ بولا، نہیں کی گئی۔ کس ریٹرننگ آفیسر نے بطور ڈی سی کتنے ایم پی او جاری کیے، یہ تحریری طور پر جاری کر دیتے تو موقف درست ہوتا کہ انتہائی جانبدار بیوروکریٹس کو الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے کی ذمہ داری دی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں الیکشن کمیشن میں کتنی شکایات درج کی،
ہم سوشل میڈیا پر تو دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن کتنی شکایت درج کی؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے 47 شکایتیں آئی ہیں، پی ٹی آئی نے تحریری طور پر کچھ جاری نہیں کیا۔ آگے کتنے ایسے کیسز عدالتوں میں گئے جہاں آر او کاغذات نامزدگی جمع نہیں کر رہے تھے اور عدالتوں کو مداخلت کرنی پڑی؟ نہیں بتایا لکھ کر۔ کتنے آر اوز کے خلاف الیکشن کمیشن کو تحریری درخواستیں دی؟ ڈاکیومنٹ نہیں کیا پی ٹی آئی نے۔ ویڈیوز ایک جگہ کر کے سپریم کورٹ جمع نہیں کرائی گئیں کہ آر اوز کے دفاتر کے باہر اور اندر کیا ہو رہا ہے، یہ بھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس کیس میں آر اوز کو بحال کیا وہ کیس پینڈنگ ہے، اس میں تمام ایشوز درخواست کی صورت میں دائر کیے جا سکتے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتایا جا سکتا تھا کہ آپ کے بحال کیے گئے آر اوز یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا۔ جمعرات اور جمعے کو سپریم کورٹ کا بینچ نہیں تھا، لیکن دونوں دن جلدی سماعت کی تحریری درخواست دائر نہیں کی گئی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چڑھائی کرتے ہیں کہ اگر اتنا ارجنٹ معاملہ تھا تو آپ نے جلدی سماعت کی درخواست کیوں نہ دی؟ نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن اس سماعت میں کیا کیا جھوٹ بولے، یہ تحریری طور پر جاری نہیں کیا گیا۔ سچین سوادی بتا رہے تھے نا کہ ہم نے چینج کر دیا اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر، نہیں کیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو بتانا تھا۔ کون کون سے آفیسر چینج نہیں کیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو بتانا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ کیس اس تاریخ کو لگا، وہ بھی جھوٹ تھا، تو بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا گیا۔ کل کتنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے اور کتنے تائید اور تجویز کنندہ کو اٹھایا گیا، اس پر دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کل تک کوئی رپورٹ جاری کرتی یا نہیں کی۔ ابھی تک تو نہیں کی۔ عدالتوں میں تحریری رپورٹس اور درخواستوں سے کام چلتا ہے، آپ کے بیانات سوشل میڈیا کے ان سے کام نہیں چلتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا۔ عمران خان کے وکلا عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اب یہ سوشل میڈیا پر مسلسل ڈسکس ہو رہا ہے، خوفناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے پہلے ٹویٹر پہ بتایا تھا کیفے ایلانتو ڈی ایچ اے کا، وہاں عمر ڈار صاحب کھانا کھا رہے تھے، کیفے ایلانتو میں بیٹھ کے روپوش مفرور عمر ڈار صاحب کھانا کھا رہے تھے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتاری نہیں ہے، اغوا ہے، میں بھی کہتا ہوں یہ اغوا ہے کیونکہ گرفتاری کے لوازمات پورے نہیں ہوئے۔ تو پھر آپ نے کہا کیفے ایلانتو فوٹیج دے، کیفے ایلانتو نے فوٹیج نہیں دی، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ عدالت گئے ہیں، عدالت نے اب کیفے ایلانتو سے کہا ہے کہ آپ فوٹیج دیجئے۔ عمر ڈار کی صاحبزادی سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریسٹورنٹ ہے یہ فوٹیج دے، ہمیں انصاف چاہیے، لیکن انصاف نہیں مل رہا۔ عدالتیں انصاف جہاں جہاں دینا چاہتی ہیں وہاں بھی کئی معاملات میں عمران خان صاحب کی جماعت کے وکلا اپنی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو کئی جگہوں پر نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان جو ہے وہ عمران خان کو، پارٹی کو ہوا ہے، الیکشن میں ہوا ہے، اور اس کی بھی ذمہ داری آگے جا کر ان لوگوں پر ڈالی جائے گی۔ بہت کچھ ہے جو یہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکے، ریلیف نہیں ملا ہے، تو ریلیف لینے میں آپ ناکام ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔